बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, पाक चीन ताल्लुकात की नई मनाजिल का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म साहब के दौरे चीन में 15 मुआहदे हुए, जिनमें ज़राअत सेक्टर और इंडस्ट्री जोन को बेहतर बनाने के साथ साथ कई दीगर अहम मुआहदे भी शामिल हैं। एक अहम पेशरफ जो मौजूदा मुआशी और पाकिस्तानी करेंसी को दरपेश मुश्किलात के हवाले से निहायत अहमियत की हामिल है, वो ये कि अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत किसी और मुल्क की नहीं बल्कि खुद अपनी करेंसी में होगी। नाज़रीन, ये क्रॉस करेंसी स्वैप पहली बार नहीं हुआ और ज़रदारी साहब के दौर में ये मुआहदा हुआ था, जो कि 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस इकदाम से मईशत पर जो दबाव है उसमें कमी आएगी और दोनों ममालिक के दरमियान जो $10 अरब का तिजारती खसारा है उसमें भी खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। मगर सवाल यहाँ ये है कि हमारे मुल्क में चाइनीज करेंसी में लेन देन होगी तो क्या चाइना में भी हमारे रुपए की जो रिफ्लेक्शन है उसके असरात नजर आएंगे? नाज़रीन, एक तरफ तो चाइना के साथ अहम दौरे और नई मुआशी बाब की नवीद सुनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ वजीर इत्तलात चौधरी फवाद ने एक बार फिर तनकीद का बल्ला घुमा दिया और हदफ फिर से वही लोग हैं जो NRO मांग रहे हैं और जिन पर एहतिसाब के शिकंजे मजीद कसे जा रहे हैं। उनको खला में भी भेजने की बात की और कहा कि जब 2022 में चाइना के इश्तराक से पहला खलाई मिशन पाकिस्तान की जानिब से भेजा जाएगा तो इन कुछ सियासतदान लोगों को भी खला में भेज देना चाहिए और वापसी का रास्ता बंद कर देना चाहिए। उनके इस बयान से एक बार फिर सियासत में भूचाल आ गया और खुशी शाह साहब को यह कहना पड़ा कि एक शख्स निजाम लपेटने की बात कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद दूसरों के सहारे पर हुकूमत में खड़ी है, वो क्या सूबाई हुकूमत को सहारा देगी? पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसे सिंध के लोगों ने मुंतखब किया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब किया आज वही लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर चला रही हैं, मगर उन्हें इस वक्त हर की नाजुक सूरत हाल का कोई अंदाजा ही नहीं है, जहां सिर्फ 5 दिनों के अंदर नाजरीन ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज से मजीद 12 बच्चे मौत की आगोश में जा सोए हैं। इन मासूमों का खून किसके हाथ पर तलाश करना चाहिए? हम अपने प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बहुत ही मौजूद गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। रशीद गुडेल साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे एहतशामुल हक साहब और स्टूडियो में हमारे एक और गेस्ट पीपल्स पार्टी से, वो हमें कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। रशीद गुडेल साहब, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान और चाइना के तो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ एक ताल्लुकात तो इस्तवार थे ही, लेकिन आज जो बयानिया आया है उस बयानिया में जो अहम बात है वो ये मुझे लगी है कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आपकी एक बराबरी की सतह पर होगी। पहले तो एक डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था जिसकी वजह से हजम बढ़ता जा रहा था, और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो ट्रेड होगी वो पाकिस्तान और चाइनीज करेंसी में होगी। बिल्कुल सही है, लेकिन बराबरी की सतह पे होने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट को बूम करना पड़ेगा। चाइना के साथ हमारी जो करेंसी की लेन देन उसमें होगी, आपस की करेंसी में होगी, उससे हमारे डॉलर पे दबाव कम पड़ेगा और जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल लॉन्स होते हैं, उसके लिए जब डॉलर के लिए हमें मुसीबत पड़ती है तो हमें अपने रुपए की वैल्यू कम करनी पड़ती है। तो इस तरह एक्सपोर्ट बढ़ेगी और एक और अच्छा फायदा इसमें यह होगा कि चाइना के साथ हमारी जो इम्पोर्ट होती थी, इसके अलावा हमारी वहाँ पे इंपोर्ट के साथ अंडर इन्वॉइसिंग बहुत होती थी, तो वो जो प्रेशर पड़ता था ओपन मार्केट से डॉलर लेके वहाँ पहुँचाने का, वो डेफिनेटली वो हवाला हुंडी के जरिए जाता होगा, तो वो भी कम पड़ेगा क्योंकि हमारी ट्रेड होगी अब ऑफिशियल फिगर्स पे होगी इंशाल्लाह, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो एक्चुअल फिगर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो मुल्क के लिए अच्छा है। मुल्क पे जो प्रेशर था, मुल्क पे जो इकोनॉमी का दबाव था, जो लास्ट गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ज़्यादा की थी और एक्सपोर्ट बहुत कम करती थी, हम हमारा फोकस सिर्फ इसी बात पे है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फिशरीज में। तो ये चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट होंगी तो हमारा बैलेंस ट्रेड जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन है कि ये डाइवर्जन कन्वर्ट जो होगी करेंसी वो किस तरह होगी, वो अभी तक कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही। वो असद उमर साहब जब आएंगे तो फिर वो अपना जो ब्रीफ करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब कुछ सिंपल तरीका है जिस तरह हम डॉलर में ट्रेड करते थे जी, कि हमें जो एक्सपोर्ट करना पड़ता था या इम्पोर्ट होता था जो हमारी डॉलर में पेमेंट होती थी, इस तरह चाइनीज करेंसी में होगी तो हमारे पे वो प्रेशर कम पड़ जाएगा जो डॉलर की वजह से हमें मार्केटों में मिलता था। और अक्सर बशर ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज भी हमारी जो एक्सपोर्ट में या इम्पोर्ट में, बल्कि इम्पोर्ट में ज़्यादा है, डायरेक्ट कन्वर्जन होगी। डायरेक्ट कन्वर्जन होगी इसमें, बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्जन होगी, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्जन होगी। और दूसरी बात ये कि जो हमारी बाज़ अशिया इम्पोर्ट होती हैं उसमें पहले कहा जाता है कि ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के आप अपने अकाउंट में जमा करें और पेमेंट करें, तो उससे मार्केट को थोड़ी देर तक सहारा मिल जाता था, लेकिन एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं आता था करेंसी की कन्वर्जन का। तो इससे हमारे पे जो डॉलर का प्रेशर था वो कम हो जाएगा
हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सही होना शुरू हो जाएगा और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी जो इतने मुआहदे हुए हैं। अच्छा, एक तो हमारा ट्रेड डेफिसिट का इशू है, हमारी बैनुल-अक़वामी जो अदायगियाँ हैं, महसूलात हैं, उनका मसला है, हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत सारे काम करने वाले मामलात अभी पेंडिंग में हैं। आपको क्या लगता है ये जो बात की है इमरान खान साहब ने, जो मुआहदे किए हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है? फौरी तौर पर पीटीआई हुकूमत को एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या काम करने की जरूरत है? देखिए, एक्सपोर्ट में आपको जो फैसिलिटेट करना पड़ेगा कारोबारी इज़रात को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम करना पड़ेगा, और हमारा कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है इसको ज़्यादा एक्टिव पार्ट प्ले करना पड़ेगा। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास रज़ाक दाऊद एडवाइज़र जो है कॉमर्स के, और यूनुस डागा जो सेक्रेटरी हैं, दोनों समझते हैं इस बात को, और दोनों का ताल्लुक भी कराची से है। उनको पता है कि जो कराची इतना एक्सपोर्ट करता है, जो मुल्क की एक्सपोर्ट होती है, तो कराची का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उनको पता है, खुद भी कारोबारी हजरात हैं दोनों, तो उनको मालूम है कि तकालीफ कहाँ है, तो हमारे को एक्सपोर्ट में आसानी पैदा होगी। और कॉमर्स डिवीजन जो हमारा है उसको एक्टिव पार्ट प्ले करना पड़ेगा, आइंदा 2 साल तक अपनी लाइन दुरुस्त रखनी पड़ेगी। एहतिशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब। एहतिशाम साहब, फरमाइएगा, ये जो आज बयानिया जारी हुआ है, इसमें अहम तरीन चीज़ जो हमें नजर आ रही है, गो कि ये नई नहीं है, जरदारी साहब के दौर में भी थी, उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया था 3 साल के लिए, कि पाकिस्तान और चाइना जो ट्रेड करेगा वो अपनी अपनी करेंसियों में करेगा। इससे हमें हमारी जो मुआशी बहरान है उससे निकलने में कितनी मदद मिलेगी और हमारी करेंसी कितनी वैल्यूएबल होगी? आज ये खबर तो आई थी, लेकिन साथ साथ ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 30 पैसे बढ़ भी गया। देखिए राजिया, जो 2-3 पॉजिटिव पहलू हैं वो मेरा ख्याल है उनका जिक्र हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। पहली तो बात है कि जो तवक्कुआत थी इनके दौरे से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि जी हम अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं इस हवाले से। तो ऐसा लगता है कि कोई आप फौरी तौर पे कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिसका इंतजार था, लेकिन इत्तलात ये है, कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की आ रही है कि $2 बिलियन चाइना ने थोड़ा सा पहले हमें दिया था, और $2 बिलियन और कहा जा रहा है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट पाकिस्तान को कैश पार करेंगे सेंट्रल बैंक में पैसा हमारा। लेकिन वो इस हवाले से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपका तरीका कार डिफरेंट है, हम इस तरह काम नहीं करते हैं, तो हम ये ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जैसे आप सऊदीया में गए अनाउंसमेंट होगी, या आप तवक्को कर रहे हैं यूएई से या मलेशिया से आपको $1.5-2 बिलियन का जो है ना पाम ऑयल आपको डेफिट पेमेंट में मिलेगा। उनका ये कहना है कि जी हम जब आपको हमने कह दिया है कि जी हम उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी हम आपको पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को समझते हैं, हम उनको डेफिनेटली मदद करेंगे पूरा करने में। हाँ। तो चले एक तो चीज होगी, वो बात कह रहे हैं तो फौरी तौर पर तो नहीं आया, लेकिन चले आपको कुछ ना कुछ ब्रीदर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो एक तो ये अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये है कि बहुत कुछ मेरे हवाले से जो मैं समझता हूँ ना शाजिया बहुत अहम है। तो देखिए हमारा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो तजारत का जो खसारा है ना वो बहुत ज्यादा है हमारा। चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है तकरीबन $16 बिलियन की उसकी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट है। हमारी एक्सपोर्ट जो है 2-2.5 बिलियन के करीब बनती है। 10 अरब का बता रहे हैं कोई डेफिसिट है, $10 अरब का जो है ना चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है हमारा। हाँ जी, वो ज्यादा कहा जा रहा है, इससे ज्यादा क्या है। मेरी सलाह ये है कि ये $16 बिलियन है और $2 बिलियन का जो है तो ये 14 बन जाता है। तो अगर वो इसको नैरो डाउन करने के हवाले से हमारी एक्सपोर्ट, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा प्लान करके दिया है इंडस्ट्री को कि जी लेदर गुड्स है, उसके बाद टेक्सटाइल है, फिर ये आपका स्पोर्ट्स गुड्स है, सर्जिकल इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सब दुनिया में खरीदी जा सकती है, भेजी जा सकती है, दी जा सकती है। अगर वहाँ चाइना हमें कंसीव करता है, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाता है कि नहीं भाई हम किसी और से लेने की बजाय पाकिस्तान से लेंगे, तो ये हमारा जो तजारत का खसारा शादियाँ कम हो जाएगा, तो इनफैक्ट हमें इसका एक बड़ा फायदा होगा। तो ये एक तो पॉजिटिव चीज ये आ रही है। अब आगे करेंसी स्वाप जो है ना, वो करेंसी के बारे में कहा जा रहा है कि रंजीनी में या युआन में, दो उनकी करेंसी का नाम है, उस पर किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये एतराज है शादियाँ कि भाई इसका क्या फायदा है। चाइना अगर पाकिस्तान में रुपये में करता है, उसको पैसा रुपये में मिलता है, तो रुपये को क्या करेंगे। असल बात यह है कि रूपी का क्या करेंगे जब वो पाकिस्तान से ये चीजें लेंगे और खरीदेंगे और पाकिस्तान से इम्पोर्ट करेंगे, तो दोनों की करेंसियों में अगर ये होगा तो दोनों की करेंसी को तो फायदा होगा डेफिनेटली। मैं यही सवाल अभी आपसे भी करती हूँ। मेरे साथ रशीद गुडेल साहब भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा। रशीद गुडेल साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात पे, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जब उनकी करेंसी हमारे पाकिस्तान में आएगी
تو ہماری کرنسی کا کوئی ریفلیکشن نظر آئے گا؟ کیونکہ ہماری کرنسی تو اتنی ویلیوبل نہیں ہے. نہیں، ہماری کرنسی ویلیوبل نہ ہونے کی وجوہات اکنامک پوزیشن ہے نا. ٹھیک ہے. اگر آج ہمارا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ صحیح ہو جاتا ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے شاہد صاحبہ، چاول میں، فشریز میں، مطلب سی فوڈ جو ہے اس میں بڑھ سکتی ہے، دالیں وہاں جاتی ہیں تو، اور لیدر گڈس وہاں سے آتی تھیں. اب ہمارے پاس چائنا جوائنٹ وینچر کرے گا بہت سی جگہوں پہ ہمارے بزنس مین جا رہے ہیں چائنا میں کہ جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے. تو جو پروڈکٹ یہاں سے چائنا جائے گی یا جو پروڈکٹ یہاں سے امریکہ جائے گی، یورپ جائے گی، تو وہاں سے ڈالر ملیں گے، یہاں سے ہمارا ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے کم سے کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن احتشام صاحب، یہ تو ساری لانگ ٹرم پالیسی، جس طرح ہمیں سعودی عرب سے جو فوری طور پہ پیکج ملا جو کہ ہمارے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہمیں 2% جو ہے وہ دینا بھی ہے، انٹرسٹ بھی دینا ہے. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ تو ظاہر ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ کلیریفائی کیا. ان کے یہاں پاکستان میں جب بیسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان کو ہم نے $19 بلین کا اب تک کا لون دیا اور اس میں صرف 2% کیا ہے. اور یہ بھی یہ مت ہے کہ جی ہم بڑے ہائی مارکیٹ کے دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ کئی اس میں جو ہے نا وہ گرانٹ کی صورت ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری اس میں مدد شامل ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے مہنگے لون ہیں اور شارٹ ٹرم لون ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ابھی تک تو ہم نے جو پاکستان سے قرضہ جو ہم نے دیا ہوا وہ واپس آنا ہے، وہ تو ابھی فوری طور پہ تو آنے والا بھی نہیں ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو ایک تو کہتے ہیں کہ یہ بریفر ہے اور یہ بریفر ہے. اس کے علاوہ اگر ایسی بات آ بھی جاتی ہے تو آئندہ کے لیے بھی یہ شیڈول ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی طرف سے انڈیا اشاریہ ملا ہے کہ یہ بھی آپ کو بھی شیڈول آپ کا قرضہ ہو جائے گا. تو دیکھیے ہمارے لیے بہت فائدے کی صورت حال ہوگی. اس وقت سب سے ہمارے $9 بلین کے ریزرو رہ گئے ہیں اور دن بدن یہ کم ہو رہے ہیں. اور یہ ہماری جو آیت کی شرط تھی کہ آپ کے جو ہے نا وہ $11 بلین سے کم نہیں ہونے چاہیے. اب یہ سعودی عرب کے $3 بلین آنے سے $11 بلین تو ہو گئے ہیں. فوری طور پہ تو ہمارا ڈیفالٹ کا جو ہے خطرہ ٹل گیا ہے. $2 بلین اب کہا جا رہا ہے کہ اچھا، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو آتے ساتھ ہی وہ اکانومی کرائسس سے اتنا زیادہ پھنس چکی ہے کہ پہلا فوکس آبویسلی اکانومی کرائسس سے نکلنے کے لیے اب جو بھی وہ ہاتھ پیر ماری، بہرحال بہت اچھے اقدامات بھی کر رہی ہے. رشید گڈل صاحب، اگر چائنا کے سراؤنڈنگ میں اگر ہم بات کریں تو چائنا کا ایک ہمیں نظر آتا ہے ٹریڈ وار اگینسٹ یو ایس اے. ٹھیک ہے، ابھی سی پیک کو لے کے امریکہ بہت زیادہ اس پر اس کو امریکہ اور بھارت ان کا ایک نیکسس بھی بن گیا ہے. اب آبویسلی اس میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی، ڈالر کی وہ قیمت نہیں ہوگی. لیکن کیا وہ صرف پاکستان میں یا پھر چائنا کے ان جگہوں پر جہاں وہ ٹریڈ کر رہا ہے جن ممالک میں، اوور آل تو ڈالر کی قیمت ویسے ہی ہوگی؟ دیکھیں، ڈالر کی ویلیو تو امریکن اکانومی کے ساتھ چلے گی. امریکہ اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ڈالر اسٹرانگ ہوگا. امریکہ کی اکانومی کا اگر غور سے ریڈ کیا جائے آپ کو، امریکہ اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے. اگر دنیا میں جنگیں بند ہو جائیں تو اور کم ہو جائے گی ان کا جی ڈی میں جتنا حصہ ہے وار آئٹمس کا. لیکن ہمیں ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ چائنا سے جو امریکہ کانفلکٹ ہو رہا ہے، تو اگر چائنا پہ کوئی امبارگو لگایا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے تو ہمارے لیے مارکیٹ کھلیں گی. کیونکہ بہت ساری چیزوں میں جب امریکہ لگائے گا تو ڈیفینیٹ چائنا بھی امپورٹ بند کر دے گا، تو ہماری مارکیٹ کھلیں گی. پلس ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ چائنا میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھ گیا ہے، ہمارے پاس آج کم ہے. اگر آپ غور سے سب چیزوں کو دیکھو تو لیدر میں چائنا نے ہمیں 10 سال سے ہمیں کام کرنے نہیں دیا تھا کیونکہ اتنی لو پرائس تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس نے جگہ بنا لی تھی. اب چائنا میں خود لیبر کی جو پر ڈے سیلری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے. تو ہمارے پاس بہت بڑا گیپ بنتا ہے کہ ہمارے بزنس مین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اس کو اویل کرتے ہیں. ہمارے کامرس ڈپارٹمنٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح اس کو فیسیلیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے اس وقت. ٹھیک ہے. احتشام صاحب، آپ نے سنی رشید گڈل صاحب کی بات؟ نہیں، گڈل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس بات کو کنٹینیو کروں گی. احتشام صاحب، مجھے بریک لینی، بریک کے بعد جو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. احتشام ملک صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. سر اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ چائنا کے لیے تھوڑی سی اس وقت مشکلات بھی ہوگی. دیکھیں، آج سے ایران کے خلاف جو امریکی سینکشن ہے نا وہ لگ گئی ہیں. اس کے بعد سے چائنا کو بھی دنیا میں ایران سے ڈیل کرتے ہوئے ان کے لیے مسائل ہوں گے. اور پھر چائنا جس طریقے سے چائنا کی ایکسپورٹ پہ ہٹ کیا ہے، امریکہ نے جو لگائی ہے پھر ڈیوٹی لگا دی ہے وہ $200 بلین کا، ان کو وہاں پہ بھی جٹ پڑ رہی ہے، ہٹ لگ رہی ہے. تو بدلتے اناج ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی.
لیکن بہرحال جس طریقے سے چائنا ہمیشہ سے ہمارا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے اور اس نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہماری تجارت کے حوالے سے بھی کہیں اور ملٹری اور پولیٹیکل حوالے سے بھی ریجن میں جو کچھ ہوتا ہے اس حوالے سے بڑی مدد کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بنیادی سوال اس وقت جو ہے نا جو پہلی دفعہ امریکہ کو زد پڑے گی نا, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ ڈالر سے اس سے باہر نکل رہے ہیں اور ڈالر سے ایسے اگر یہ تجارت ہوتی ہے اور یہ ون ون سچویشن اور احتشام صاحب چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. جی ان کے ساتھ بھی ہے. اصل بات اس وقت یہی ہے کہ ہمارا جو ریجن میں جو ایک سلسلہ بن رہا ہے جس طریقے سے چائنا, رشیا, ترکی, پاکستان, ایران ایک وعدے سے گریٹر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے کہ اکنامک کوآپریشن کیسے بڑھ سکتا ہے. تو انڈیا اور امریکہ تو ہے ہی ہے, ان کو تو ایک تھریٹ لگا ہے. اچھا احتشام صاحب, یہاں چونکہ رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں جو حکومت کی نمائندگی بھی مل رہی ہے, آپ سے بھی میں کچھ ہمارے اپنے ریسورسز سے بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب چونکہ پہلا سرکاری دورہ تھا چائنا میں, تو کچھ کیا وہاں پہ اندر کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ آپ سعودی عرب کا انفلوئنس جو ہے وہ سی پیک پہ نہ لے کر آئیں, وہ تھوڑا سا آپ فاصلے پر رکھیں, کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے ایک چیز تو لگ گئی ہے کہ چائنیز جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے تھے کہ جب ہم نے آؤٹ آف نو ویئر کہہ دیا تھا کہ جی ہم اس کو شامل کرنے سعودی عرب کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کم از کم ہم سے تو بات کرنے کے حوالے سے. تو کیونکہ فیڈ بیک کا فریم ورک اجازت نہیں دیتا کہ یہ بائیلیٹرل ایک معاملہ دوسرے ملک کو شامل کیا جائے, لیکن بعد میں لے کے اور اس کو ایگریمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا شادیہ طریقہ کار ہوا ہے کہ چائنا کو اعتماد سے لینا پڑے گا. اگر لے کے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر شاید اتنی مشکلات ہمارے لیے ہوں گی سوال. ٹھیک ہے رشید گوڈل صاحب, اس بات پہ آپ متفق ہیں کہ جو ابھی جو سینیریو بنتا جا رہا ہے, چائنا کے دیکھیں اپنے انٹرسٹ ہیں کیونکہ اس کے پاس جو ہے 300 ارب کے ریزروز ابھی باقی ہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ممالک کو قرضہ دے اور اپنی کرنسی کو جو ہے وہ پوری اکانومی ورلڈ وائڈ جو ہے اس کو پھیلا دے. پاکستان کے ساتھ اگر وہ ٹریڈ کر رہا ہے اس میں اس کا اپنا زیادہ پروفٹ ہے, لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو وہ ابھی معاملات ہوئے تھے, جو پیکج لے کر آئے تھے, اس سے زیادہ بہتر ڈیل ہمیں چائنا کے ساتھ نظر آ رہی ہے. دیکھیں دنیا کے کسی ملک کو اگنور نہیں کر سکتے ہم. امریکہ سے بھی بزنس میں ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم نے اپنی اکنامی ٹھیک کرنی ہے نا. اکنامی میں ہم بولے کہ نہیں امریکہ سے نہیں کریں, صرف چائنا سے کریں گے, یا چائنا سے کریں گے تو پھر وہاں سے نہیں کریں گے. ہمیں تو ہر ڈور کو کھلا رکھنا ہے, ہمارے کاروبار کو بڑھانا ہے, اپنی اکنامی اسٹرانگ کرنی ہے. امریکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور چائنا بھی سب سے زیادہ ٹریڈ امریکہ سے ہی کرتا ہے. اگر چائنا پہ کوئی سینکشن لگتی ہیں تو ہمارے پاس امریکہ کے یورپ کے دروازے کھلے ہیں. میں آپ کو ایک اندر کی خبر بتاؤں, میرے بہت سارے ایکسپورٹرز ہیں جو صرف یو کے کرتے تھے, مطلب یورپ کرتے تھے, ان کو اب ای میل آنا شروع ہو گئی ہیں امریکن اسٹور سے کہ ہمیں مال سپلائی کرو. تو ہمارے لیے تو دونوں دروازے کھلتے ہیں نا, چائنا بھی کھلتا ہے اور ہمیں رشیا سے بھی ٹریڈ کرنی چاہیے. رشیا بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے. کسی ملک سے ہمیں دروازے بند نہیں کرنا چاہیے, کسی ملک, ہر ملک ہمارا دوست ہے, ہر ملک ہمارا کاروباری پارٹنر ہے. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے, یہاں لیں گے شارٹ کمرشل بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بڑی ڈیولپمنٹ آج ہمیں نظر آئی ہے. آج سی پیک کا جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس کا بیانیہ فواد چودھری صاحب نے, جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے پڑھ کر سنایا. بڑی اچھی باتیں کی, نئے سنگ میل کی بھی بات کی انہوں نے, پاک چائنا تعلقات کی بھی بات کی, اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ انشاءاللہ 2022 کو پاکستان جو ہے وہ چائنیز کمپنی کے اشتراک سے سب سے پہلا پاکستانی جو ہے وہ خلا میں بھیجا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اکیلے پاکستانی کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو فساد پھیلاتے ہیں اور وہ جن پہ احتساب کے شکنجے کسے جا رہے ہیں, اور وہ جو 4-5 سیاستدان ہیں, ان کو بھی خلا میں بھیج دینا چاہیے اور واپسی کا راستہ بند کر دینا چاہیے. اب وزیر اطلاعات صاحب آج کل اپنی شعلہ بیانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں اور شہ سرخیوں میں بھی ہیں. کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا بیان داغ دیتے ہیں کہ سیاسی بوچھال آ جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں اور ان کا تعارف کراتی ہوں. سردار نزاکت صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا. سردار صاحب, آپ ہی سے ذکر کر لیتی ہوں. ایک تو سب سے پہلے تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ تھوڑا اس کو اس طرح آپ بھی شیئر کر لیجئے گا کہ جو پاک چائنا کرنسی کے حوالے سے, جو ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, یہ آصف علی زرداری کے دور میں ہوا تھا اور یہ پھر اس کو ایکسٹینڈ کیوں کیا گیا تھا؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب آصف علی زرداری صاحب چائنا کے وزٹ پہ ریگولر جاتے تھے تو یہی لوگ, یہ جو آج غیر سنجیدہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں فواد جیسے لوگ, بہت سارے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے
کہ آصف زرداری صاحب وہاں پہ شاید کو اپنا پرسنل بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر آصف صاحب کے بہت زیادہ وزٹس ہو رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ظاہر دیر سے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، اور آج پاکستان کا ہر انٹلیکچوئل یہ بات مانتا ہے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی دین ہے، اور پاکستان چائنا کے جو تعلقات میں بہتری آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت اچھی بات ہے اگر پاکستان چائنا کے اگر تعلقات مستحکم ہوتے ہیں، اس کا کریڈٹ اگر پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت کا ترجمان اگر اتنا غیر سنجیدہ اور بونگا قسم کا آدمی، اور مطلب اتنی غیر سنجیدہ سٹیٹمنٹ، کل جس طرح آ کے سندھ میں یہاں پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی ڈاکو راج اور فلانا، میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ اس گورنمنٹ کو کسی اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی. یہ فواد جیسے لوگ ہی ان کو لے کے ڈوبیں گے، اور عمران خان صاحب بھی آج تک اپوزیشن موڈ میں ہی ہیں. وہ کنٹینر پہ ذہنی طور پہ یہ لوگ اترے ہی نہیں ہیں کنٹینر سے کہ کوئی سنجیدہ گفتگو کر سکیں کوئی اپوزیشن. اچھا مزے کی بات ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتیں ان کو اپنے تعاون کا یقین دلا رہی ہیں. اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جی کیسز اپنی جگہ پہ وہ آپ بنائیں چلائیں، اداروں کا کام ہے وہ، لیکن ہم پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ پہلی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ جی نہیں ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح 2-3 دن پورا پاکستان بالکل جام رہا اور بالکل سیل رہا، اس کے بعد بھی اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اور اتنا مطلب جس طرح کی فواد صاحب وہاں پہ سپیچز کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ گورنمنٹ زیادہ عرصہ چل سکے گی. مطلب ایک تو ہم کہیں کہ خارجی سطح پر بڑے اچھے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، پیکیجز ہمیں مل رہے ہیں، ہماری معاشی جو صورتحال ہے اس کو بوسٹ بھی مل رہا ہے، امید تو بہرحال آ رہی نا. دوسری طرف انٹرنل معاملات میں اتنی انسٹیبلٹی، کیا آپ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں؟ مطلب اب اگر آپ سے آج خوشی شاہ صاحب نے اس کا ریئیکشن بھی دے دیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے بیانات سے نظام کو لپیٹنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ جو خلفشار ہے یہ تو آپ لوگ کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے نا؟ شاید صاحب نظام تو لپٹنے کے کوئی بھی حق میں نہیں ہے. ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام کرتے ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں پبلک میں ایسی کی جاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ ٹکر آتا ہے دوسری دفعہ نہیں آنا چاہیے، لیکن ہمارے میڈیا کے دوست ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی پکڑ کے بڑا اس کو بناتے ہیں. نہیں سر، ایسی بات تو آپ غلط کر رہے ہیں سر. کل پورا دن جو ہے، پورا شام جو ہے میڈیا پہ اس پہ ٹاک شوز ہوتے رہے کہ انہوں نے آ کے بولا کہ غنڈہ راج ہے یہاں پر اور صوبہ جو ہے وفاق کے بغیر چل نہیں سکتا. یہ تو ایک پولیٹیکلی انسٹیبلٹی والی بات ہے نا. غنڈہ راج میں ہم لیا تھا، راج تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا. ایک تو آپ نے اتنے زبردست پارلیمنٹیرین رشید گوڈیل صاحب کو یہاں پہ بلا لیا ہے، ان کے یہ تو ہمارے بہت سینئر پولیٹیشینز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو غیر سنجیدہ کسی سٹیٹمنٹ کی سپورٹ کریں گے بھی نہیں. یہ ٹیکنیکلی کور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے. میں بالکل نہیں کر رہا. کیا کراچی میں گنڈا گردی نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا. گنڈا راج تھا نا، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت کوئی بھی ہو. گنڈا راج مطلب پیپلز پارٹی کو. گوڈیل صاحب کو اصل میں ایکسپیرینس بہت ہے ظاہر ہے بات کو کور کرنے کا. آپ بول لیں. نہیں آپ بول لیں. اچھا مجھے بولنے دیں، مجھے میری بات جو خراب ہے اس میں آپ بولیے ضرور، جواب ضرور دیجیے گا، سنوں گا ضرور. جی بولے رشید صاحب. گنڈا راج کس کو بولتے ہیں؟ کہ ایک محلے میں کھڑا ہو گیا، کوئی بدماش ہو گیا، اس کا گنڈا راج ہو گیا. تو اس بات کو آپ اس میں لیں، اپنے اوپر نہ لیں. میں کہتا ہوں دیکھیں ہم مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کرنا ہے. اب پچھلے 10 سال میں کیا نہیں کیا وہ ان کا ہے، ان کے ووٹر کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے پاکستانیوں کا مسئلہ تو ہے. اگر سڑکیں نہیں بنی، ہاسپٹل نہیں بنے، اسکول استبل بنے ہوئے ہیں تو وہ میں اس پہ کرٹیسائز کروں گا نا. اگر میری گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ اگر نہیں کرتی تو آپ بھی کرٹیسائز کیجیے گا. میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ فواد چودھری صاحب یہ تواتر کے ساتھ بریک بھی نہیں آتا ہے اس طرح کے بیانات دے دینا. کبھی آپ نون لیگ والوں سے بھیڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ پیپلز پارٹی والوں سے بھیڑے ہوتے ہیں، اور یہ این آر او ہر کوئی پوچھ رہا ہے. آج تو میرا خیال ہے سندھ سے بھی آوازیں پہلے بھی آ رہی تھی اور اب زیادہ آنے لگی ہیں کہ بھئی این آر او کس نے مانگا، کیوں مانگا. اور معذرت کے ساتھ ان کے تو ناصر صاحب نے کہہ بھی دیا کہ وہ ان کی تو اوقات ہی نہیں، وہ کیا این آر او دیں گے. فواد چودھری صاحب بتا کیوں نہیں دیتے؟ کس نام لے کس نے این آر او مانگا ہے؟ میرے خیال ہے فواد چودھری کو ملا لیں، ان سے پوچھ لیں این آر او کس نے دیا. میں جو بات کر رہا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں اسی کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میرا پاکستان مستحکم ہو اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہماری اکنامک کنڈیشن اچھی ہو جائے تو ہم اپنے پر کیپٹل. زرداری صاحب نے ایوان میں یہ بات کی تھی، اس کو سراہا
وہ ایک اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے بات کی. شفقت محمود صاحب نے اسے سیکنڈ کیا, انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, بیٹھے ملک کی خاطر بیٹھ کے. اب آپ کی جماعت کے لوگ دیکھیں, ایک اسٹیٹمنٹ یہ جا رہی ہے, دوسری اسٹیٹمنٹ یہ جا رہی ہے, تو وہ ایک میں نے کہا نا پولیٹیکل انسرٹینٹی آ جاتی ہے کہ آپ لوگ کا کوئی کبھی کوئی رخ ہے, کبھی کوئی رخ ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہا. بات ہے, پاکستان کی خدمت آپ نے بھی کرنی ہے, مجھے بھی کرنی ہے, ہر کسی پاکستانی پاکستان کی خدمت کرنی, جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا حق اتنا ہے. اگر پی ٹی آئی حکومت کام نہیں کرے گی تو 5 سال کے بعد یہی لوگ واپس بھگا دیں گے نا. اگر کام کرے گی تو اگلے 5 سال بھی انہیں کو ملیں گے. وہ کرنے تو دے رہے ہیں آپ کو, حکومت کہہ رہے ہیں 5 سال کریں, آپ ڈیلیور کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں بالکل, میں کہاں منع کرتا ہوں, میں کدھر منع کرتا ہوں. سندھ گورنمنٹ کو بھی اب توجہ کراچی پہ بھی دینی ہوگی, اندرون سندھ بھی دینی ہوگی. کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے, کراچی کے دوسرے مسائل ہیں, کراچی کی گرین بس کا مسئلہ ہے. میں ایک چیز, اگر آپ مجھے گنڈا راج کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گنڈا راج وہ تھا جب ڈی پی او پاک پتن کو سی ایم اوز میں بلا کے دھمکی دی گئی کہ جا کے مونیکا فیملی سے معافی مانگے. گنڈا راج وہ تھا جب اعظم سواتی نے غریب بچوں کو ایک گائے درخت کاٹنے کی بنیاد کے اوپر ان کو باندھا اور ان کو اریسٹ کیا. گنڈا راج یہ ہوتا ہے. گنڈا راج یہ تھا کہ جب یہ کنٹینر پہ چڑھ کے پورے پاکستان کے لوگوں کو مارتے تھے, اس طرح یہ گنڈا راج تھا فواد چودھری کو. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں آج بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا, ہماری آج پریس کانفرنس بھی کی ہمارے جو لوگ ہیں سندھ کے, پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں نے, میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ فواد چودھری کسی مخصوص ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. یہ کیونکہ پہلے جنرل پرویز مشرف کا ترجمان تھا, تو یہ آج اسی بنیاد کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں اپنا رول ادا کرے گا. اور میں بالکل اس چیز پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ کسی اور ایجنڈے پہ اور کسی اور کے کہنے پہ اس طرح کی کام کر رہا ہے. اور جو 18 امینڈمنٹ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں نا یہ لوگ, جس طرح فیصل واوڈا صاحب, اور یہ امینڈمنٹ تو ہم دیکھیں وہ ہو بھی نہیں سکتی, لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ جو ظاہر انہوں نے کرنا ہے اس کو یہ سپرٹاج کرنا چاہتے ہیں. پھر 18 امینڈمنٹ کے اوپر مختلف جگہوں پہ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن ان میچور لوگ ہیں نا, دیکھیں ان میچور لوگوں کی یہی چیز ہوتی ہے. آج دیکھیں جو سیاسی بیان بازی نہیں ہوتی, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس اگر پیسے مانگنے جاؤں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. پھر بہت ساری سٹیٹمنٹ میں آج پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسد عمر نے کہا تھا کہ جی 35 سے 40 روپے میں پیٹرول پرائسز ان کو 35-40 روپے لے کے آؤں گا. آج اسد عمر کو لوگ پاکستان کی گلیوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی آئیڈیا تھا؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دینا, ہم تو گنہگار گار ہیں بھائی, آپ لوگ فرشتے ہیں نا. آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ تھی نا, میں آپ کو سٹیٹمنٹ یاد دلا رہا ہوں. کسی کو گنہگار نہیں, آپ لوگ سٹیٹمنٹ تھی نا. ابھی تو 80 دن 90 دن ہو رہے ہیں, ہونے بھی ہوئے بھی نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 80-90 دن ہوئے نا. پاکستان کے 70% پاکستان کو اس چیز سے, اس گورکھ دندے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سرکولر ڈیٹ کتنا ہے, ہمارے پاس فورن ریزرو کتنا. ہم نے جب گورنمنٹ سنبھالی تھی 140 ڈالر بیرل. میں ابھی اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی, میں تو سیکوینس وائز آتی, لیکن آپ پہلے ہی اس ٹاپک پر آنا چاہ رہے ہیں تو مجھے پھر جلدی کرنی پڑے گی تاکہ میں آپ لوگ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کروں. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کے پاس کوئی پروپوزل ہے, کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی بیٹھے سارے اپوزیشن مل کے آتے ہیں. ابھی آپ لوگ دیکھیں, میں نے ان کو کاؤنٹر کیا کہ آپ کا ہمارا فیڈرل منسٹر کیوں یہ بات کر رہا ہے. ان کو نہیں کرنی چاہیے بات, اس لیے کہ آپ بہت سارے محاذوں میں گھرے ہوئے ہیں, تو کم از کم آپ لوگ کو مورلی سپورٹ اور سب کے مشاورت کے ساتھ چلنا چاہیے. اس کی میں ایک بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جب الیکشن ہوئے 25 جولائی کے بعد پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے کہا جی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کہا جی کہ جیسا تیسا ان کو مینڈیٹ ملا, جس نے بھی ان کو بٹھایا, لیکن ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے, پارلیمنٹ کے اندر ڈیسنٹ پروٹیسٹ بھی کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی کریں گے. آج بھی جب یہ 2 دن پہلے پورا پاکستان بند تھا, لوگوں کی پہلے زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا, زرداری صاحب نے صرف اس میں نہیں کہا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 3 دن پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات ہیں, اسٹیٹمنٹ تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی مختلف آتے رہی ہیں. کبھی زرداری صاحب کہتے ہیں حکومت گرا دیں گے, ریزولوشن لے آئیں گے, پھر اے پی سی بننے لگتی ہے, پھر آپ ایوان میں آ کر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنا مدبر اور ایک سیاسی کٹکاٹ والے آصف علی زرداری اس دن لگے جو ایوان میں انہوں نے سپیچ دیا, اور واقعی ہمیں لگا کہ جو ریزولوشن سے مراد آپ کیا لینا چاہ رہی ہیں؟ نہیں,
آپ کیا ریزولوشن لانا چاہتے ہیں؟ میری سن لینا، ریزولوشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر حکومت کا کوئی بھی غلط کام ہوگا تو ہم اس کو اپوز کریں گے. یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن کا کوئی صحیح کام مجھے بتائیں نا. ایک دن سی این جی 80 روپے کی ہوتی ہے, دوسرے دن 125 روپے کی ہو جاتی ہے. اتنا آپ لوگوں نے دعوے کیا, آتے ساتھ ہی مہنگائی کے بم گرا دیا آپ لوگوں نے. جی دیکھیں جی, اکنومی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں فائنانس اکنومی میرا سبجیکٹ ہے. کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا اگر اکنومی اسٹرانگ نہ ہو, پر کیپٹا انکم نہ بڑھے. بھوک اور افلاس اگر پچھلے 70-71 سالوں میں ہمارے دوسری پارٹیوں کے لوگوں نے دیا ہے یہاں پہ, ان پہ کام نہیں کیا, ہیومن ریسورس پہ کام نہیں کیا, ہماری ینگ پاپولیشن پہ کام نہیں کیا, اور ہم 70-75 دن ابھی حکومت کو ہوئے, اور ہمارے پاس تو وہ احتساب ہو رہا ہے کہ ہر دن 10 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے دعوے زیادہ کر لیے نا آنے سے پہلے. سن تو لینا, انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک کریں گے. میں آپ سے ادھر وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ 1.5 سال کے بعد آپ کے پاس آئیں گے نا تو آپ کو بتائیں گے. 100 دن مانگ رہے تھے. نہیں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے 6 مہینے مجھے بولنے دیں, مجھے دینا چاہیے. جی آپ لوگ دیکھیں مجھے نا, آپ لوگ بولنے بہت دیں. بڑا آپ کو کریکٹ بھی کرنا ضروری ہے. اگر ایسا ہی کریکٹ کرنا تھا تو جو آپ بولے تو میں بیچ میں ضرور بولتا ہوں. نہیں, آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز, بات کر لینا. جی 1.5 سال مطلب میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پروگرام میں آ کے بتاؤں گا کہ اکنومی ہماری کہاں کھڑی ہے, ہمارے ایکسپورٹ کہاں کھڑی ہے, پر کیپٹا انکم کیا ہے, اس پہ ساری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. شاید صاحب اکنومی ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوتا, ایک وہ ڈاؤن فال آ جائے نا, لیکن مہنگائی بھی کر دینا مطلب مسئلے کا حل نہیں. میں بالکل آپ کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں. دیکھیں مہنگائی کرنی پڑی, لیکن آپ سمجھیں کہ یہ اس کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے سیلری بڑھا دی جائے. آپ سیلری آپ لوگ بڑھیں گی نا, سب کچھ ہوگا. عام مزدور کی سیلری بالکل, میں میرے اور آپ کے اس پہ فرق شادیہ صاحبہ, میں وہ خود بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے گھر کس طرح چلایا جاتا ہے. میں کوئی بہت پیسے والوں کی اولاد نہیں ہوں, میں مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے, مجھے احساس بھی ہے اس بات کا کہ میں گلیوں میں بڑا ہوا ہوں جس طرح پڑھا ہے میں نے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت برا وقت ہے ملک پہ. اگر اس ملک کے برا وقت میں اگر وہ سرمایہ دار اپنا کنٹریبیوشن کریں, جو جس لیول پہ اپنی کنٹریبیوشن کرے, اگر کسی پہ ٹیکس لگتا ہے ٹھیک ہے, برا لگتا ہے, لیکن امیر سے ٹیکس لے کے غریبوں پہ خرچ ہونا یہ دنیا میں ہے. اب دنیا میں کہیں چلی جائے, آپ جتنا کماتے ہیں وٹ ایور آپ آمدنی ہے آپ کی, ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس. ہمارے ملک میں پتہ کیا ہے, 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے دے دیا صوبے کے ساتھ کہ جی ایگریکلچر انکم ہوگی. وہ ایگریکلچر انکم میں کیا کہہ رہا ہوں, زمینوں کی انکم میں جو آدمی کما رہا ہے, سپوز کہ میرا 100 ایکڑ زمین ہے اور میں 2 کروڑ کا مال بیچتا ہوں, تو کہ 2 کروڑ میں میں ٹیکس نہ دوں, اس لیے کہ میں زراعت اگا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اب جب یہ بات کرتے ہیں تو برا لگتا ہے کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس. تو یہ دنیا کا قانون ہے, میرا تھوڑی ہے. حکومتیں آمدنی جمع کرتی ہیں, غریبوں پر خرچ کرتی ہیں. اگر اس ملک میں ایسا نظام ہو جائے آپ کو برا لگے گا کیا؟ چلیں, ان کو 70-75 دن ہوئے. آپ لوگوں نے, میں وہی اسی بات پہ آ رہی ہوں, آپ لوگوں نے سندھ میں تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے تھر کی سچویشن کیا ہے اس وقت؟ آپ لوگوں کی پوری جو وہ کہتے ہیں نا سرکاری مشینری جو ہے نا اس وقت, وہ لگ رہا ہے کہ احتساب کو لے کے اور اومنی گروپ کو لے کے اور زرداری صاحب کو لے کے اور دیگر معاملات کو لے کے اس وقت بہت زیادہ اسٹرک ہوئی ہے. اور آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو راشن بیگ تھر میں دینے تھا 4500 والا, اس میں 2000 بیگ ملے. اب آپ لوگ تھر میں جو ڈسٹریبیوشن دے رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگ کو یہ حال ہے. آپ کا منسٹر جاتا ہے, پروٹوکول میں جاتا ہے, اور اس کی گاڑی کی ٹکر سے کوئی جاں بحق ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہی نظر آ رہا ہے, آپ کو عمران اسماعیل صاحب نہیں نظر آئے ریڈ کارپٹ کا پروٹوکول لیتے ہوئے؟ میں سب کی بات کر رہی ہوں نا, وہ ان کو ان کے میں آؤں گی نا اسی پہ, اگر وہ کوئی بات کریں گے میں اسی پر آؤں گی. لیکن پہلے تو آپ لوگ رسپانسبل ہیں نا, 10 سے 11 سال سے تو آپ لوگ ہیں نا یہاں پر. سر تو یہ چیز دیکھیں آپ کیوں دیکھیں, اگر آپ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھ لیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ثاقب نثار صاحب ہیں, انہوں نے سندھ کے جتنے ہاسپٹل کا دورہ کیا, آپ رپورٹ پڑھ لیں اس کے اوپر. سیمی جمالی کو انہوں نے اپنے حق حلال کی تنخواہ سے 1 لاکھ روپے کا انعام دیا ہے. یہ جناح ہاسپٹل کراچی کی بات کر رہا ہوں. یہی سی جے صاحب اگر کے پی کے میں جاتے ہیں, جا کے کلاس لیتے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو نیا کے پی کے بنانا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, نیا کے پی کے بنانا چاہ رہے تھے, تو یہ ہاسپٹل کی حالت کیا ہے؟ وہاں پہ جا کے سارے ایم ایس کی کلاسز لیے. میں تھر کے اوپر بات کر رہا ہوں. تھر کے اوپر ایک بچے کا بھی انتقال ہونا, فوت ہونا نہیں ہونا چاہیے.
تھر میں بہت سارے ایشوز ہیں, ارلی میرجز ہیں, بہت سارے گراؤنڈ ریئلٹیز. دیکھیں میں آپ کو 2 4 یا 5 دن کا بچہ گندم تو نہیں کھاتا, اس کے کچھ ایشوز ہیں. ہم یہ جتنا پیپلز پارٹی نے تھر کو, دیکھیں میری سن لینا, جتنا تھر کو پیپلز پارٹی نے ایڈریس کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر آپ جائیں جا کے آر او پلانٹ دیکھیں, آج مٹھی ہاسپٹل جا کے دیکھیں, بہت راؤنڈ دی کلاک مٹھی ہاسپٹل کام کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہو رہا ہے, بالکل. میں دیکھیں وبائی امراض پھیل رہی ہیں, بہت سارے ایشو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, دیکھیں نا, اگر بات ہی نہیں کرنے دے رہی تو سوال کا جواب دے رہا ہوں نا. لیٹ ہے نا, اب ٹائم اتنا کم رہ گیا, باتیں آپ سے اتنی ساری کرنی تھی. مجھے یہ بتا دیجیے یہ کیا معاملہ کیا ہے, کیوں یہ اربوں کے یہ کروڑوں کے بجٹ جو ہیں وہ حکمران کی جیب میں جاتے ہیں, کیوں تھر کی حالت حکمران کی جیب میں نہیں جاتے. آپ میرے خیال میں کراچی میں بیٹھ کے تھر کے اوپر پروگرام کر رہی ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ تھر چلیں, آپ وزٹ کریں, تھر میں جا کے وزٹ کریں اور آپ کارکردگی دیکھیں وہاں پہ. جو دیکھیں میں یہ کہ جب آپ چلنا چاہیں ہم آپ کو لے کے چلنے کے, بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں بچے انتقال کرتے ہیں, میں یہ اگر صرف کراچی کے اوپر, اگر کراچی کے ڈسٹرکٹ کے کسی کو فوکس کریں تو یہاں پہ بھی بہت سارے بچے وبائی امراض سے ان کا انتقال ہوتا ہوگا. میں یہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن صرف تھر کے حوالے سے جو 80% کام ہوا ہے, 20% ابھی رہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, میری سن لینا, میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ابھی کرنا باقی ہیں. وہاں پہ آر او پلانٹ بہت سارے ورکنگ نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں نا, تھر ایک بہت بڑا پرانا مسئلہ ہے وہاں پہ. تھر کا تو دیکھیں, تھر کا تو چیف منسٹر بھی رہا ہے نا, آپ ان سے بھی سوال بنتا ہے. تھر میں تو یہ ایم کیو ایم کے دوست بھی, ہمارے رشید گوڈیل صاحب بھی اس وقت حکومت میں ہوا کرتے تھے, ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے. اگر کراچی کی پیپلز پارٹی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہے تو تھر کی بھی ان کے اوپر ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے اس حوالے سے, تھر کے ایشو کے حوالے سے. جتنا فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آن کرنا پڑے گا کہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. صرف وزراء دھمکیاں دینے کے لیے سندھ کے اندر تشریف نہ لائیں, صرف آ کے یہاں پہ دھمکیاں نہیں دیں, بلکہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ایڈریس کریں. ہماری جتنی ضرورتیں, ہمارے جتنے فنڈ رکے ہوئے ہیں, سب کو ریزالو ہونا چاہیے. کیپیسٹی نہیں ہے یا انکیپیسٹی ہے ان کے پاس؟ کیا آج 10 سال بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچے غذائی قلت سے نہیں بلکہ وہ جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پہ, بہت سارے ایشوز ہیں. میں جواب دینے کی کوشش کروں. دیکھیں تھر تو دور کی بات ہے, لیاری پہ کس کی سیٹیں تھیں, لیاری کتنا خوشحال ہے, میرے بلوچ بھائی کس طرح خوشحال ہے. چھوڑ دینا, بحث نہیں کرتا. میں تھر گیا ہوں, یہ تو کہتے ہیں تھر, میں تھر گیا ہوں 5-6 دفعہ اناج کے ٹرک لے کے. ہماری میمن کمیونٹی بہت بڑا ویلفیئر کام کرتی ہے. یہ جو ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں نا, NICVD کی, اس میں سب سے بڑا ڈونر کون ہے؟ کراچی کے لوگ ہیں جو دوائیں دیتے ہیں. کراچی میں 32 ہاسپٹل میمنوں کے چلتے ہیں, 112 اسکول چلتے ہیں. اگر وہ ہاسپٹل نہ چل رہے ہوتے نا, پھر میں پوچھتا کہ کتنی ہیلتھ فیسلٹی. کراچی کو فوری طور پہ 2 بڑے دنیا میں پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے. ویلفیئر کام بول رہا ہوں, ویلفیئر پوری دنیا میں ہوتی ہے. کہاں بات کرنے دیں, آپ اپنی باری میں بولیں, بالکل بولیں, میں منع آپ کی باری میں نہیں بولتا. میں کہتا ہوں کہ اگر کراچی میں اس وقت فوری طور پر ضرورت ہے 2 سے 3 میگا ہاسپٹلز کی. کراچی کو فوری ضرورت ہے. بڑا پروجیکٹ اور سے نہیں, پچھلے 12-15 سال سے کتنے بڑے پروجیکٹ لگے ہیں, کتنے بڑے ہاسپٹلز بن گئے. چھوڑ دیں اس بات کو. کراچی کے جو سٹیک ہولڈر تھے وہ سب کچھ بیچ کے لنڈن چلے گئے, دوسری جگہوں پہ چلے گئے, تو پھر اس پہ ذرا کیا بنتا. ڈیولپمنٹ فنڈ تو ان کو ملتے تھے نا. الطاف حسین نے خود کہا کہ یہ لوگ پارک بیچ کے لنڈن چلے گئے. میں بات کر رہا ہوں بھائی, میں بات کر رہا ہوں, مجھے کرنے دیں. یہی چیز دیکھیں, میری سن لیں, جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. پرانا والا تھا, MQM کے تھے, ڈاکٹر صغیر تھے, تو آپ ہٹا دیتے ان کے. دیکھیں جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اس دور میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی کراچی میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. صرف تنقید ہی کرنی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بہتری کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے ہر علاقے کی بہتری کی بات کرتا ہوں. میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں تو ان کی پرفارمنس بتا رہا ہوں کہ کون سا اگر ہاسپٹل کراچی میں یہ ویلفیئر ہاسپٹل نہ ہوتے نا, عالمگیر ویلفیئر, ستار ایدی, عالمگیر, وہ اپنا سیلانی ویلفیئر,
लाखों लोग खाना खाते हैं रोड पे बैठ के, ये हम सबको शर्म आनी चलिए चाहिए। रशीद गुडिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत साहब चूंकि आप देर से आए तो आपको टाइम थोड़ा कम मिला, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बुला के डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी, चाहे वो थर के बासी हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, हम सब जिम्मेदार हैं। सारी हुकुमरा जमात, सारे स्टेक होल्डर, सारे जो भी यहाँ पे इख्तिदार के मजे ले रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको अपने वोट से मुंतखब करके यहाँ लाते हैं। तो किसी की और किसी की सिस्कियां मत ले। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।